अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं न्यू नावल स्टार्ट करती हूँ क्योंकि जो हर्टलेस नावल मैं रीड कर रही हूँ उसकी डेली की एपिसोड आती हैं तो मैं रीड कर पाती हूँ। 2 दिनों से एपिसोड भी नहीं आई और मेरी वीडियो भी अपलोड नहीं हो सकी, इसलिए मैंने सोचा कि न्यू नावल भी स्टार्ट कर देती हूँ एक, ताकि डेली रूटीन के साथ मेरी एक वीडियो अपलोड होती रहे। So let's start to read first episode of this novel, which is तुर्बते दिल। ये लिखा है मन्नत शाह ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, अज़की ने गाड़ी में बैठते कहा था। कहाँ चलना है सर? टैक्सी ड्राइवर ने मुड़कर देखते पूछा था। सामने जो ब्लैक गाड़ी है उसका पीछा करो, हरी अप। उसने जेब में से गन निकालते हुए कहा था। ड्राइवर के रंग उड़े थे गन देखकर। गाड़ी जल्दी और तेज़ रफ्तार में चलाना। वो गाड़ी किसी भी तरह हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, वरना तुम्हारा भीजा उड़ाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा मैं। डॉक्टर ने ड्राइवर की कनपट्टी पर गन रखते उसके ड्रैगर पर हाथ से दबाव बढ़ाते हुए कहा था। टैक्सी ड्राइवर के पसीने छूटे थे, हल्क खुश्क हुआ था, मगर इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ उसके हुक्म की पैरवी के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी सांसें उसकी उंगली के नीचे मौजूद ड्रैगर पर थीं। सुने, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है, ब्लैक गाड़ी में मौजूद औरत ने अपने शोहर से कहा था, बार बार पीछे देखते हुए। घबराओ नहीं, उसे मैं कभी भी उसके अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं जानता था वो हमारा पीछा करेगा, उसकी लालची खसलत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं। उसने गाड़ी की स्पीड को मज़ीद बढ़ाते हुए कहा था। बाबा, जोकर औरत की गोद में बैठी 4 साल बच्ची ने कहा था, जिसकी बड़ी बड़ी आईज चमक रही थी। बोरे बालों में मुक्की 2 पूनियां हंसते हुए हिली थीं। सफ़ेद फराक पहने वो अपने सामने मौजूद जोकर को देखकर पुरजोश हुई थी। अचानक उनकी गाड़ी के सामने जोकर आया था, अपने मखसूस लिबास में, सर पर कैप पहने, नाक पर गोल मटोल सा बड़ा सा लाल मोती सजाए, हाथों पर सफ़ेद दस्ताने चढ़ाए। उसके हाथ में एक शीशे का लाइटिंग वाला म्यूजिक बॉक्स था, जिसमें से ऐसी धुन निकल रही थी जो पल भर में मिसमराइज करने की सलाहियत रखती थी, और छोटी छोटी तितलियां इर्द गिर्द जगमगा रही थीं। ये इसी का साथी है, प्लीज़ आप कुछ करें, मुझे बहुत डर लग रहा है, औरत ने अपने शोहर की तरफ देखते हुए कहा था, और अपनी बेटी की आंखों पर हाथ रखा था जो गाड़ी रोक चुका था। मामा, आई वांट सी। उसने अपने हाथ में मौजूद पिज़ल बॉक्स गाड़ी की सतह पर गुस्से से फेंकते अपनी माँ का हाथ अपनी आंखों से हटाया था। ओह! पिछली गाड़ी में मौजूद जगी जोकर को देखकर हंसा था। गाड़ी रोको, टैक्सी ड्राइवर से कहता वो गन लिए जोकर को विक्ट्री का निशाना दिखाता उस गाड़ी के पास पहुंचा था। तुम्हें क्या लगा तुम और तुम्हारा दोस्त वो फार्मूला छुपा लेंगे मुझसे? उसने चलाते हुए कहा था, और बंद गाड़ी के चारों शीशों पर फायर किए थे। वो दोनों मियाँ बीवी अपनी बच्ची को छुपाने नीचे हुए थे। उस आदमी ने उस बच्ची के गिरे हुए पिज़ल बॉक्स को उठाया था। गाड़ी की चाबी निकाल कर स्क्रैचेस से कुछ लिखा था और सीधा हुआ था। ऐसा उसने चंद सेकंड में किया था। खोलो दरवाज़ा, उसने गन से शीशे पर हिट करते हुए कहा था। फिर उसके बीवी के सीने का निशाना लेते हुए उसके दिल के मकाम पर फायर किया था, और वो उसी पल बेजान हुई थी। नन्ही गुड़िया खौफजदा हुई थी, कभी सामने चलते शीशे के लाइटिंग बॉक्स में से निकलती रोशनी और म्यूजिक के धुनों को सुनती, और कभी अपनी माँ के सीने से निकलते खून को देखती। बेबी, गो एंड रन, पीछे मुड़कर नहीं देखना, गो फास्ट। उसके बाप ने उसके हाथ में पजल बॉक्स पकड़ाते, उसकी साइड का दरवाज़ा खोलते, उसके माथे पर बोसा देते कहा था। बट मामा, बाबा, बच्ची ने पजल बॉक्स पकड़ते हुए कहा था। बेटा, बाबा फाइट करके आते हैं, इंसानों से दूर भागना है तुम्हें, कोई भी इंसान बुलाए पीछे नहीं मुड़ना, जाओ। बाप ने आरी तंबी की थी। वो दरवाज़ा खोलती, पजल बॉक्स हाथ में लिए पीछे की तरफ भागने लगी थी। अंधेरी रात, सुनसान सड़क पर
اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اسے جانے دو، اس کے باپ نے گاڑی سے نکلتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے بتاؤ وہ محلول تم نے اور تمہارے دوست نے کہاں رکھا ہے، میں چھوڑ دوں گا تمہاری بچی کو۔ اسکی نے اس کی ٹانگ پر فائر کرتے ہوئے کہا تھا۔ میری بوٹی بوٹی بھی نوچ لوگے تب بھی نہیں بتاؤں گا۔ وہ ہم دونوں دوستوں کی محنت ہے، تم ہڑپ نہیں سکتے اس کو زکی، اس نے ٹانگ پر ہاتھ رکھتے کہا تھا جہاں فائر لگا تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، دن الوداع، اس فارمولا کو میں دنیا کے سامنے کبھی نہیں لانے دوں گا تم دونوں کو۔ اب اوپر جا کر لوگوں کی بھلائی اور اپنے نام کی شہرت کے لیے کچھ کرنا، کیونکہ زکی کو اپنے سے آگے کسی کو بھی دیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ اس کے منہ میں گند گھساتے اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا تھا اور پھر اس کے حلق میں فائر کیا تھا۔ گولی حلق کو چیرتی جسم میں پھڑپڑاتی اس کی سانسیں ساکت کر گئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور اپنی ٹیکسی میں بیٹھا، وہ سب منظر دیکھ کر بے جان ہوا تھا۔ دور سے پولیس موبائل کے ہارن کی آواز آئی تھی۔ وہ پلٹا، اسی ٹیکسی ڈرائیور کی ٹیکسی میں بیٹھا تھا۔ جتنا جلدی ہو سکتا ہے بھگاؤ گاڑی ورنہ تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں، اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو پھر سے دھمکی دی تھی، اور وہ بیچارہ اپنا خلق ترک کرتا پولیس موبائل کے آنے سے پہلے زکی کو وہاں سے بھگا لے گیا تھا۔ اس ننھی بچی کے پیچھے بھاگ رہا تھا میک اسے پکڑنے کے لیے۔ پولیس موبائل کی آواز پر سڑک کے دوسرے کنارے لگے درختوں کی آؤٹ میں چھپا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، آپ ایسے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس بچے کو بھاگتا دیکھا پولیس موبائل وہ رکی تھی اور اس میں سے ایک انسپکٹر نے اتر کر پوچھا تھا، ماما کو فائر کیا ان بیڈ انکل نے۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی اور پسینے سے شرابور تھی، بس ہاتھ ہی انگلی کے اشارے سے آگے کی طرف اشارہ کر رہی تھی، پھر اسی سمت دوڑنے لگی تھی اور وہ انسپکٹر بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگا تھا۔ مائک نے نکل کر دیکھا تھا وہ اب پولیس والوں کے ساتھ تھی، اس لیے اس کو پکڑنا بیکار تھا۔ وہ الٹے قدم واپس لیٹتا وہاں سے چل دیا تھا۔ وہ پولیس کو گاڑی کے پاس لے کر گئی تھی، مگر اپنی ماں کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کو بھی مرا ہوا دیکھ کر وہ بے ہوش ہوئی تھی اور وہیں گر گئی تھی، جبکہ پزل باکس پر اس کی گرفت بے ہوشی میں بھی مضبوط تھی۔ جلدی چلاؤ اور یاد رکھنا تم نے کچھ نہیں دیکھا، اپنی جیب میں سے پیسوں کی گڈی نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کی جولی میں پھینکتے دھمکی دیتے اور اسے ڈراتے ہوئے کہا تھا اس نے۔ اسی لمحے اس کا موبائل رنگ کیا تھا۔ ہاں ظہیر بولو، زکی نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا تھا۔ سر وہ کچھ نہیں بتا رہے تھے، دونوں میاں بیوی ہاتھا پائی ہوئی اور مجھے مجبوراً دونوں کو مارنا پڑا، ظہیر نے اطلاع دی تھی۔ ان کے سامان اور دونوں کے گھروں کی تلاشی لو، کہیں نہ کہیں تو چھپایا ہوگا، زکی نے کمپٹی مسلتے ہوئے کہا تھا۔ سر دونوں کے گھروں کی تلاشی لے چکے ہیں، کچھ نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ہے وہاں، ظہیر نے کندھے اچکاتے ہوئے نفی میں استفسار کرتے ہوئے کہا تھا۔ تو یہ قصہ یہیں ختم؟ میں تمہیں اور میک کو نہیں جانتا اب۔ میرا مقصد اس مخلوق کو دنیا کے سامنے نہ لانا تھا، کیونکہ اگر وہ مخلوق دنیا کے سامنے آتا تو پھر ان دونوں کا نام ہوتا اور میں بہت پیچھے رہ جاتا۔ خیر، تمہیں تمہاری پیمنٹ مل جائے گی، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتے کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ چل ارسم، تیار ہو جا جلدی سے، ایہاب نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی بھی فضول بکواس کی نا ایہاب، تو قسم سے جان سے مار دوں گا، ارسم نے آنکھیں نکالتے ہاتھ کا پنچ بنا کر دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے ماما، میں بھی نہیں جا رہا، میں وہاں کس کی شکل دیکھوں گا، مجھے بھی کمپنی چاہیے، ایہاب نے دوسرے صوفے پر بیٹھی اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پھوپھو، مجھے فوت ہونے کا کہہ دیں، خوشی خوشی ہو جاؤں گی، مگر اگر آپ نے یہ کہا کہ آپ کے ساتھ ان ہانس کی پارٹی پر چلے جاؤ تو مجھے قسم ہے شیخ رشید کی چھت سے کود کر جان دے دوں گا۔ ارسم نے سویرا بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے شروع میں منت کرتے اور پھر مصنوعی آنسو چہرے پر سجانے کی ایکٹنگ کرتے کہا تھا۔ توبہ کرو ارسم، مرے تمہارے دشمن۔ ابھی تو میں تم لوگوں سے یہ نہیں کہتی کہ ہاں ارسم بزنس سنبھالو، میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں خود چلی جاتی، مجھے پتا ہے میں نے کس طرح تم چاروں کو پالا ہے، بھائی بھابھی کے جانے کا دکھ، پھر ایہاب کے پاپا کی موت، یہ بزنس، پھپھو ہم چلے جائیں گے ایزی۔ ارسم اور ایہاب دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے سر دہا بھرتے ہوئے کہا تھا۔ جانتے تھے سویرا بیگم کا ہر بار کا دہرایا ہوا لیکچر شروع ہونے والا ہے، تب بھی ٹوک دیا تھا، اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، جانا تو ہر حال میں تھا۔ کہاں ہے یہ فہا کی بچی، آج بھی اسے چھوڑوں گا نہیں ماما،
اشال اوپر سے سیڑھیاں پھلانگتی آئی تھی، ہاتھ میں ایک سفید کرتا تھا، اسے سے منہ لال ہو رہا تھا۔ پھوپھو پلیز اس بار بچا لیں، پکا نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گی، فہا نے سویرا بیگم کے پیچھے چھپتے ہوئے کہا تھا۔ ہٹ جائیں پیچھے ماما، آج اس کا قتل میں کروں گی، اور پھر اس کے فرشتے اس کے قتل کی جاسوسی کریں گے۔ پتہ نہیں کون سا کیڑا ہے اس کے اندر جو اس کو سکون سے رہنے نہیں دیتا، اس نے فہا تک پہنچتے ہوئے کہا تھا۔ ایہاب بچا لو یار، پکا فرائز بنا کر دوں گی اپنے ہاتھوں سے۔ فہا اب ایہاب کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے، چھوٹی سی غلطی تو ہوئی ہے۔ وہ ایہاب کے پاس فہا کو پہنچتے دیکھ چکی تھی، تبھی صوفے کی پشت پھلانگتی ارسم کے پیچھے پہنچی تھی۔ ہوا کیا ہے، کیا کیا اس نے؟ ارسم نے اسے اس شال سے چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ پوچھو کیا نہیں کیا، اتنی مشکل سے یہ کرتا ڈیزائن کروایا تھا، مجھے آج پہن کر جانا تھا، اور اس نے دیکھو کیا کر دیا۔ یہ سارے نمبرز، یہ ایڈریس اور یہ نام میرا کرتا ہی ملا تھا لکھنے کو، میں بتا رہی ہوں ارسم، خدا کا واسطہ اس کا دماغی توازن درست کرواؤ، اس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا تھا، اور پھر صوفے پر بیٹھی تھی، آنکھیں پانی سے بھری تھی۔ ایہاب، ارسم اور سویرا بیگم بھی صوفے پر بیٹھ گئے تھے، کیونکہ اگلا سین بھی وہ جانتے تھے۔ آئی ایم سوری ایشی، ایکچولی اس وقت کوئی پیپر نہیں مل رہا تھا، اور وہ سب نمبرز اور ایڈریس ضروری تھے نوٹ کرنے، مجھے اس لیے کچھ نہیں ملا تو میں نے اس کرتے پر لکھ دیا، سوری۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے پاس آئی تھی، پھر اس کے قدموں کے پاس بیٹھ کر کانوں کو پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ سوری ایشی پلیز، ناراض مت ہو، اس کے ہاتھ پکڑ کر منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لائی تھی۔ میں نہیں ناراض فہا، تم رو رہی ہو، میں نے اتنا کب ڈانٹا، پلیز مت رو، فہا کے ہاتھوں کو پکڑتے اسے صوفے پر بٹھاتے گلے سے لگاتے کہا تھا۔ فہا نے اس کے گلے لگے سویرا ایہاب اور سویرا بیگم کو آنکھ ماری تھی، مطلب اس کا ڈرامہ کام کر گیا تھا۔ اشال کا غصہ سیکنڈوں میں اڑ چکا تھا، دیکھ ہی نہیں سکتی تھی وہ فہا کی آنکھوں میں آنسو، بچپن سے تو ساتھ تھے۔ چلو جی اب اشال، تم نے بھی مجھے معاف کر دیا ہے تو یہ کرتا مجھے دے دو، باقی کے پن پوائنٹس لکھنے کے کام آئیں گے۔ اس کے ہاتھ سے کرتا کھینچتے اوپر کی طرف بھاگی تھی۔ فہا کی بچی، اللہ تمہیں عقل دے، وہ بھی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ یہ سیار ہاؤس تھا، چودھری پلس روندھاوا ہاؤس، جہاں 5 مکین اور نوکروں کی فوج رہتی تھی، ارسم سلطان چودھری اور فہا سلطان چودھری۔ ارسم 5 سال کا اور فہا 2.5 سال کی تھی جب ان کے والدین کا قتل ہوا تھا۔ کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ مسٹری آج تک کسی نے نہ سلجھا سکی۔ ایہاب رندھاوا اور اشال رندھاوا، سویرا بابر رندھاوا کے بچے۔ بابر صاحب کا انتقال ہارٹ اٹیک سے ہوا جب ایہاب 4.5 سال اور اشال 3 سال کی تھی، اور یہ واقعہ اس کے بھائی بھابھی کے وفات کے 3 ماہ بعد ہی پیش آیا۔ چونکہ بابر رندھاوا اکلوتی اولاد تھی اور ماں باپ بھی وفات پا چکے تھے، تو سویرا رندھاوا اپنے بچوں سمیت چودھری ہاؤس شفٹ ہو گئی تھی، پھر اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بھائی کے بچوں کی بھی پرورش کی اور بزنس سنبھالا۔ آج وہ سب گریجویشن کرنے کے بعد اپنی اپنی فیلڈ میں آگے بڑھ رہے تھے۔ خوشی اور مسکراہٹوں سے اس بھرپور فیملی کے چہروں پر خوشیاں لانے، ان کی کھلکھلاہٹیں سننے کے لیے سویرا رندھاوا نے دن رات ایک کیا تھا۔ میں بتا رہا ہوں، میں وہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گا، ارشم نے صاف لہجے میں کہا تھا۔ تیار ہو جا، تیری شکل دیکھ کر وہاں لوگ زیادہ دیر نہیں رکیں گے۔ آپ نے ہانک لگائی تھی اور اپنے کمرے میں گم ہوا تھا۔ کاش بھیا بھابھی بابر آپ زندہ ہوتے، اپنے آنگن کے پھولوں کی مسکراہٹوں کو یوں چمکتا دیکھتے، ہنستے لڑتے بولتے دیکھتے، تو آپ کا بھی سر و خون بڑھتا جیسے میں جیتی ہوں ان کے چہرے دیکھ کر۔ سویرا بیگم نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھو روہیل، میں یہ بات تمہیں گھر پر بلا کر بھی کر سکتا تھا، مگر چونکہ تم بیٹی کے باپ ہو، اس لیے تمہارے پاس پہنچ کر تمہیں پوچھنا زیادہ بہتر لگا مجھے۔ روہیل کے سامنے بیٹھے ان کے بزرگ ماموں نے کہا تھا۔ جی ماموں، میں سمجھ سکتا ہوں، مگر سچی پوچھے تو میں اب بھی یہی کہوں گا کہ آپ کے پاس کہ آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ یہ رشتہ وہیں کر دیتے، مجھ سے زیادہ میری اولاد پر آپ کا حق ہے، آپ دادا ہیں میرے بچوں کے، اور ویسے بھی منتہا کے لیے کیے گئے فیصلے پر میں آپ پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہوں، اور منتہا کے لیے اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی کہ وہ اپنے تایا کے گھر جا رہی ہے۔ روہیل صاحب نے خوش ہوتے ہوئے سعادت مندی سے کہا تھا۔ کمرے میں اس وقت منتہا کی تائی اور اس کے دادا، اس کے باپ اور اس کی ماں بیٹھے اس کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے تھے۔ آپ ایک بار منتہا سے پوچھ تو لیں وہ کیا چاہتی ہے، وہ پڑھی لکھی ہے، آج ہی اس نے FSC کا امتحان پاس کیا ہے، وہ بھی فرسٹ ڈویژن میں، اس کے آگے بہت سارے خواب ہیں، اور حسن وہ تو ان پڑھ ہے ایک
پڑھی لکھی لڑکی کا ایک ان پڑھ لڑکے کے ساتھ جوڑ نہیں بنتا، اس کی پوری زندگی پڑی ہے۔ منتہا کی ماں نے روہیل صاحب کو گوریوں کے باوجود بیٹی کے حق میں بولنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ ماں تھی، اس کا مستقبل کیسے بگڑتا دیکھ سکتی تھی۔ معاف کرنا بی بی، میرا بیٹا بے شک پڑھا لکھا نہیں مگر پڑھے لکھوں سے زیادہ کماتا ہے، اتنا کماتا ہے جتنا ڈگریوں والے بھی نہیں کماتے۔ رخسانہ تائی نے ماتھے پر تیوریوں کو چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے رخسانہ، میرے خیال میں سیما کا بھی اپنی بیٹی کے حق میں بولنا ناجائز نہیں ہے، تو ایسا کرتے ہیں، ہم روہیل کو بھیج دیتے ہیں، وہ بچی کی رائے لے کر آ جاتا ہے ابھی، پھر جیسے منتہا کہے گی ویسے ہی ہوگا۔ جاؤ روہیل منتہا سے پوچھو۔ انہوں نے روہیل صاحب کو نرم لہجے میں کہا تھا۔ مجھے وہاں جانے کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا میں کہوں گا میری بیٹی ویسا ہی کرے گی۔ میں منتہا کو آپ سب کے سامنے بلا کر پوچھ لیتا ہوں، مجھے فخر ہے اپنی تربیت پر۔ جاؤ سیما، جا کر منتہا کو بلا کر لاؤ، روہیل صاحب نے بڑے فخر سے کہا تھا، اور پھر سیما بیگم کو حکم دیا تھا۔ منتہا چلو، تمہارے بابا بلا رہے ہیں، دادا اور تائی آئے ہیں، اور دیکھو اگر وہ رشتے کا کہیں تو صاف انکار کر دینا، کہنا مجھے ابھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی، ماں کے بازو پکڑ کر اٹھانے پر اٹھی تھی۔ کون سا رشتہ ماما، کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ چونکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہارے تایا زاد حسین کا رشتہ، تم نے صاف انکار کرنا ہے، سن رہی ہو؟ اس کے سر پر دوپٹہ دیتے، اس کو اپنے ساتھ لے کر چلتے کہا تھا، اور وہ ماں کی بات سن کر شوق کے عالم میں چلتی ہوئی اس کمرے تک پہنچی تھی جہاں اس کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ السلام علیکم۔ آگے بڑھ کر اس نے دادا اور تائی سے پیار لیا تھا۔ آؤ منتہا، یہاں آؤ اپنے بابا کے پاس، روہیل صاحب نے پیار سے پکارتے پاس بٹھایا تھا، اور وہ بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا، بابا کی جان، تمہارے دادا رشتہ لائے ہیں تمہارا حسین کے لیے۔ میں تو تمہارے دادا کو ہاں کر چکا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی کبھی بھی میرے فیصلے سے اختلاف نہیں کرے گی، کیونکہ میں نے بہت اچھے سے تربیت کی ہے۔ تمہارے دادا کی بہت احسان ہے ہم پر بیٹا۔ جب میں 2 سال کا تھا اور میری ماں یتیم ہوئی تھی تو میرے ماموں یعنی تمہارے دادا ہمیں اپنے ساتھ لے آئے، پھر انہوں نے اپنی بیوہ بہن اور مجھے اور تمہارے تایا کا ہر طرح سے خیال رکھا، ہمیں پڑھایا لکھایا اور ہماری شادیاں کی۔ مگر میری ماں کے وفات کے 17 دن بعد تمہارے تایا کی وفات، اور پھر حسین اور اعظم کا دوبارہ سے ذمہ داری تمہارے دادا نے اٹھائی۔ بیٹا، میں کس احسان کو ان کے یاد رکھوں؟ الغرض یہ مسیحا تھے ہمارے، اور اب ان کی خواہش ہے کہ ہمارے بچے آپس میں مل جائیں، اس لیے وہ حسین کا رشتہ لائے تمہارے لیے۔ بیٹا، میرے خیال میں اس میں پڑھے لکھے نہ ہونے کے علاوہ کوئی بھی حامی نہیں، اور میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہوگی کہ تم اپنے تایا کے گھر جاؤ گی۔ روہیل صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے ہر بات کہی تھی، اور بولتے ہوئے ان کی آواز بھر آئی تھی۔ منتہا نے نظر بھر کر باپ کو دیکھا تھا جس کی عزت اس وقت اس کے ہاتھ میں تھی، سامنے بیٹھی ماں کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں تنبیہ تھی، انکار کی۔ جتنا مرضی پڑھ لو، تمہاری عقل کس قابل جلدی نکالوں گا، ایسا داغ لگاؤں گا تمہاری زندگی بھر کے پچھتاتی پھرو گی۔ حسین کے کہے جملے منتہا کے کانوں میں گونجے تھے۔ کہو بیٹا، کوئی زبردستی نہیں، اپنے دل کی سنو، بغیر کسی سٹریس کے، دادا نے شفیق آواز میں کہا تھا۔ بولو منتہا، بابا ساتھ تھے اپنے بیٹے کے، بابا نے بازو کے حالے میں لیتے سینے سے لگاتے کہا تھا۔ دادا، جو بابا کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے، کہتے ہوئے اس کے دل نے اس کے ساتھ دیا تھا، نہ اس کی دھڑکنوں نے۔ سامنے بیٹھی تائی کی آنکھیں خوشی سے چمکی تھی، ماں کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، بیٹی کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر باپ کا سر فخر سے مزید اونچا ہوا تھا۔ تائی نے منہ میں مٹھائی ڈالی تھی اس کے، آج اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ کبھی کبھی میٹھا زہر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ سب خوش تھے، مگر جس کی قسمت منٹوں میں بدلی تھی، اس کا دل کرچیوں میں دھڑک رہا تھا۔ اس کے خواب، اس کی زندگی، تربیت، عزت کے وقار کی بھینٹ چڑھ گئی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے بل بل بہہ رہے تھے۔ منتہا، زوئیشہ کی کال آ رہی ہے، سن لو، سیما بیگم نے باہر سے آواز لگائی تھی۔ وہ خیالوں کی دنیا میں واپس آئی تھی، بہتے آنسو کو آنکھوں سے پوچھا تھا۔ اس فیصلے کو وہ 2 سال ہو گئے تھے، دادا مر گئے تھے، اس کے پاس انکار کا حق ابھی بھی تھا، مگر دادا کے کیے گئے رشتے کو توڑ چڑھانے کا فریضہ اس کے سر تھا۔ ہیلو، اس نے کال اٹینڈ کی تھی، تم آ رہی ہو یا نہیں؟ زوئیشہ نے وارننگ والے لہجے میں پوچھا۔ تم جانتی ہو زوئیشہ میری مایوں ہے، میں کیسے؟ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے کاٹتے کہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، 1.5 گھنٹے تک ڈرائیور کو بھیج رہی ہوں، ویسے بھی تب تک تمہاری رسم ختم ہو جائے گی، آنٹی سے میں پوچھ چکی ہوں، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں وہاں آ کر کیا کروں گی زوئیشہ؟ ویسے بھی انسانوں کے درمیان کھڑے ہوتے تمہیں ڈر لگتا ہے، کمرے میں بند رکھو گی مجھے بھی اپنے ساتھ؟ منتہا نے آخری کوشش کی تھی، انکار کی۔ اچھا ہے، کچھ پل اور مل جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ویسے بھی شادی کے بعد کہاں ملنا ہوگا، بس جلدی سے آ جاؤ، آئی ایم ویٹنگ۔ زوئیشہ نے کہتے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ آدھی بیوقوف ہے یہ پاگل دوست میری، منتہا اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لاتے مسکرائی تھی، اور پھر رسم کے لیے باہر چلی گئی تھی۔
اس ٹھرکی کو بھی کال کر دیتے، بچیاں تاڑ لیتا، صبح پھر بھونکے گا۔ ارسم نے گاڑی چلاتے ہوئے ایہاب سے کہا تھا۔ اور بس کر دے، وہ 7 ہوگا تو 3 گھنٹے سے پہلے نہیں نکلیں گے ہم۔ ایہاب نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا ارسم کو، بڑی کوئی ٹھرکی روح ہے حبیس میں۔ ارسم ہنسا تھا۔ لو جی تنگ۔ ارسم کے موبائل پر ہم کا نمبر وہاں تصویر جگمگاتا دیکھ ایہاب نے کہا تھا، ابھی کیا کر رہا ہے؟ کاٹا کیوں؟ ایہاب کو کال کرتے دیکھ کر ارسم نے کہا، 2 گھنٹے تک اس کے کال ریسیو کرنا یار، ریسیو مت کرنا، بند رہنے دو۔ ایہاب نے فون سائلنٹ پر لگایا تھا۔ مجھے نکال کر کون سی پارٹی انجوائے کرنے جا رہے ہو منحوسو؟ میں تمہارے گھر پر ہوں اس وقت، جلدی سے ایڈریس سینڈ کر دو، نہیں تو سویرا آنٹی سے میں پوچھ ہی لوں گا۔ ایہاب نے اسی وقت ارحم کا آیا میسج اونچی آواز میں پڑھتے ارسم کو سنایا تھا۔ پھپھو کو میسج کر کے اسے ایڈریس نہ بتائیں، تڑپنے دے اس کو، اس کی روح بھڑکتی رہے۔ ارسم نے کہا لگاتے ہوئے کہا تھا، 5 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ پارٹی کی ایڈریس پر موجود تھے۔ وش یو مینی مینی ہیپی رائٹس آف دا ڈے مسٹر ہائثم ولید خان۔ ایہاب نے اس کے ہاتھ میں پھولوں کا بکے دیتے کہا تھا، تھینک یو ایہاب رندھاوا صاحب۔ آپ کے ماما یعنی سویرا رندھاوا کی طبیعت کیسی ہے؟ ہائثم نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا تھا، ماما بہتر ہیں اب۔ یہ ارسم سلطان چودھری۔ ایہاب نے ساتھ کھڑے ارسم کی طرف اشارہ کیا تھا، ہیلو، ان کو کون نہیں جانتا؟ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ ارسم نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا، فائن اینڈ وش یو اے ویری ہیپی برتھ ڈے۔ ارسم نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا، تھینک یو، آپ انجوائے کریں، میں آتا ہوں ابھی، ایکسکیوز می۔ ہائثم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور دوسری جانب چل دیا تھا جہاں سے اسے اس کی دادی نے اشارہ کیا تھا، کسی کو اس سے ملوانے کا۔ پرسنالٹی ہے ویسے بندے کی، ارینجمنٹس بھی کافی یونیک ہیں۔ ایہاب نے سادگی سے سجے اس ورک تھیم کو دیکھتے سراہتے ہوئے کہا تھا، اٹس نائس۔ ارسم نے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا، جب اچانک نظر اوپر بنے ونڈو گلاس کے پار گئی تھی۔ لائٹ پرپل انچل لہرایا تھا، لمبے بال کمر پر گرائے لہرا رہے تھے، ہوا سے بال اڑے تو پتلی کمر نے اس کی بصیرت کو اپنی طرف کھینچا تھا، چہرے دیکھنے کی خواہش جاگی تو آنکھیں پلک جھپکنے سے بھی انکاری ہوئی تھی۔ مبہوس ہوا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ونڈو گلاس سے لگا وجود آگے ہوا تھا، اب بس وہاں اس کا پرپل آنچل لہرا رہا تھا اور چند تتلیاں جگمگا رہی تھیں۔ واو یار، واٹ ویو! آئی شورلی سے یہ روم دیکھنے کے قابل ہوگا، دور سے ہی لگ رہا ہے۔ ایہاب نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور تجھے پتہ ہے مجھے ایسی چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں۔ ارسم نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ ایہاب کو اور آگے پیچھے ایک دوسرے کے اندر کی طرف چل لیے تھے۔ زوشی کہاں ہو تم؟ وہ جو رسم ختم ہونے کے بعد اس کے بھیجے گئے ڈرائیور کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی، فون کر کے اسے پوچھنا مناسب سمجھا تھا، ورنہ اتنی بڑی حویلی میں گمنام گھومتی رہتی۔ بیک یارڈ ڈگی کی طرف آ جاؤ، زیشا نے کہا تھا۔ یار بیک یارڈ ایک تو اس لڑکی کو سمجھ نہیں آتی، عجیب خلائی روح ہے اس میں، وہ سفید رنگت پر غصہ جمائے غصے سے لال ہوتی نازک ہاتھوں سے اپنا مایوں کا بھاری بھرکم شرارہ سنبھالے آگے بڑھ رہی تھی کہ کسی زیرخ سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ زمین بوس ہوتی، کسی کے جان لیوا لمس نے اس کی کمر پر گرفت بڑھائی تھی اور اسے اپنی باہوں میں سمایا تھا، گرنے سے بچایا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ تیار ہو کر اتری تھی جب ارحم نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ ارسم اور ایہاب سے ملنے آیا تھا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا جب وہ نکسک سے تیار ہوئی نیچے اتری تھی، گرے کرتا، وائٹ جینز، کندھے پر بیگ، ہاتھوں میں مختلف بینڈز، گلے میں لمبی لمبی 2 چینز، نازک سراپا کندھے سے تھوڑا نیچے، سٹائلش کٹ بال، لائٹ سافٹ میک اپ میں جان لیوا چلتی پھرتے قیامت لگ رہی تھی۔ وہ اگنور کرتی آگے کو بڑھی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں کہاں جا رہی ہو قیامت بن کر؟ وہ منٹوں میں اس تک پہنچا تھا اور اس کا راستہ روکا تھا۔ تم سے مطلب اپنے کام سے کام رکھا کرو ارحم طارق، اور اپنے اسٹینڈرڈ کے لوگوں سے بات کیا کرو۔ اس کو ناگوارا لگا تھا اس کا راستہ روکنا۔ میرے اسٹینڈرڈ کی بات نہ کرو اشال رندھاوا، تم جیسی 20 قیامتیں کھڑے خرید سکتا ہوں۔ اس کی بات پر اس کا خلق کڑوا ہوا تھا، تب ہی کڑے تیوروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا،
غلط، بالکل غلط، مجھ جیسی ایک بھی نہیں ڈھونڈ سکتے تم، کیونکہ اشال رندھاوا کوئی بکاؤ چیز نہیں جس کے ساتھ تم ٹھڑک پن کرو، یا پھر کسی ریڈ لائٹ ایریا کی طوائف نہیں ہے جس کے ساتھ تم راتیں گزارو۔ اپنی تشریف کو مجھ سے 200 میل دور رکھو۔ تم جیسے ٹھرکی کیڑے اشال رندھاوا اپنی جوتی تلے مسلنے میں منٹ نہیں لگائے گی۔ انگلی اٹھا کر اس کو وارن کرتے زہر اندھا لہجے استعمال کرتے ہوئے کہا تھا، ریئلی؟ تو پھر شکر مناؤ کہ تم کسی ریڈ ایریا کے طوائف نہیں ہو، ورنہ روز میرے جنون اور وحشت کو کیسے اپنی نازک جان میں سماتی۔ غصے سے اسے گھورتے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے لون کی طرف لایا تھا اور وہیں دیوار کے ساتھ اس کو پن کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے تمسخرانہ ہنسی ہنستے کہا تھا، وہ کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھا؟ اسے غصہ آیا تھا جب اس نے خود کو کسی طوائف سے ملایا تھا۔ وہ کیا تھی اس کی نظر میں یہ خود بھی نہیں جانتی تھی وہ، مگر اس کی ایک غلطی اس کے لیے سزا بن جائے گی یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا ارحم نے۔ وہ اس کے چہرے پر جھکے اس کے چہرے پر اپنی سانسوں کو پھینک رہا تھا اور وہ اس کی سانسوں کے لمس کو خود پر حاوی نہیں ہونا دینا چاہتی تھی۔ شکر کرتی ہوں میں خدا کا کہ اس نے بچا لیا مجھے تم جیسے بے حس انسان سے۔ وہ انا اللہ کہتی ہوں میں اپنے ہر ختم شدہ جذبے پر۔ اس کو پیچھے دھکیلتی 10 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی اس سے۔ ہاں ہاں نہ اشار رندھاوا، انا للہ کیسے؟ جذبوں کے طوفان نے تو ابھی تمہاری آنکھوں میں ٹھاٹھیں ماری تھی۔ میری سانسوں کی تپش پر خود کو جتنا ہو سکتا ہے باندھ لو بے وقوف، میں بھی دیکھتا ہوں تمہاری یہ کارگزاری کب تک ہم دونوں کی جان پر بھاری پڑتی ہے۔ دل میں دبی محبت کا جب تک مجھ سے اظہار نہیں کرو گی تب تک تم مجھے ٹھرکی آوارہ لوفر رنگی برنگی لڑکیوں کے ساتھ راتیں رنگین کرتا پاؤ گی، مگر جس دن تم نے ہماری محبت کو اپنی انا کے پیچھے چھوڑ کر پاکیزگی بخشی اس دن سے ارحم طارق صرف اور صرف تمہارا جنون بنے گا۔ چہرے پر سنجیدگی سجاتے سخت لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا تھا، لیکن یاد رکھنا اس دن کے بعد بھی تم مجھ سے بچو گی نہیں، کیونکہ پھر جو تمہاری نازک جان کے ساتھ میں کروں گا وہ برداشت کرتے تمہیں خود کے بھی ہوش نہیں رہنے دوں گا۔ زمینی انداز میں کہتے اس کی طرف فلائنگ کس اچھالی تھی۔ ابھی کے لیے آزاد کرتا ہوں تمہیں ارحم طارق میری آئٹم گرل۔ اس کے سراپے کو گہری نظر سے دیکھتی آنکھ دبائی تھی کہ وہ شرم سے پانی پانی ہوتی، رخ موڑ گئی تھی اور وہ کہکا لگا تھا اندر کی طرف چلے گیا تھا۔ 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو تم، جو بھی ہو خدا کی قسم لاجواب ہو تم۔ وہ جو اس کی باہوں کی جکڑ میں مقید تھی، یلو شرٹ گرین شرارہ اور اس پر ہیوی دوپٹہ سر پر لیے سفید گوری رنگت، چہرے پر اوپٹن کے لگے ان منٹ نشان ابھی ابھی چمک رہے تھے، بڑی بڑی کالی آنکھیں اور ان میں ایک چبھتا ہوا درد، ہونٹ کے اوپر چھوٹا سا تل اس سے ٹکرانے کی وجہ سے بھاری دوپٹہ زمین بوس ہوا تھا اور شرارہ اس کی خود کی ہیل کے نیچے آیا تھا۔ کھلے بالوں کی کچھ لٹیں چہرے پر آئی تھیں اور ایک دو بال آنکھ کے اندر لگے تھے۔ دائیں آنکھ جھپکتے آنکھ میں نمی ابھری تھی اس کے، اور وہ جو اسے باہوں میں بھرے اس پر جھکا اس کے چہرے کے ہر نقش کو بڑی باریکی سے دیکھ رہا تھا، اس کو پیچھے کرتے سیدھی ہونے لگی تھی کہ پھر سے شرارہ ہیل میں اٹکا اور اس کی باہوں میں گری تھی۔ وہ مسکرایا تھا، ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھ میں سے بال پیچھے کیے تھے۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر مسمرائز ہوا تھا، کالی آنکھوں میں کچھ تو تھا جو اس کے وجود کی ساری کشش کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ بے تال دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہاتھ نے اس کی ہر بار پلک جھپکتی آنکھ پر جھک کر پھونک ماری تھی۔ اسے شاید بال لگنے کی وجہ سے جلن ہو رہی تھی آنکھ میں، تبھی آنکھ کے بہتے پانی سے بار بار پلک جھپک رہی تھی۔ اس کی جان لیوا پھونک اور سانسوں کی خوشبو سے منتہا ایک دم لرزی تھی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی۔ آنکھیں دیکھے تو میں دیکھتا رہ گیا، جام دو اور دونوں ہی دو آتشہ آنکھیں، یا یہ میکدے کے دو باب ہیں آنکھیں، یا یہ کوئی حسین خواب ہیں۔ آنکھیں دیکھے تو میں دیکھتا رہ گیا، آنکھیں اٹھ کر جھکے تو خیا بن گئی، آنکھیں جھک کر اٹھے تو وفا بن گئی، آنکھیں جن میں کے ہیں قید دونوں جہان۔ سندلی سندلی مرمراری حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک ایک لفظ پر زور دیتے اسے اپنے تلسم میں جکڑے، وہ اس پر اپنے لفظوں کا تلسم جگا رہا تھا۔ اس کی انتہائی نزدیکی قربت اور اس کی سانسوں کے چہرے پر چھون منتہا نڈھال ہوئی تھی، بغیر دوپٹے کے کسی غیر کی باہوں میں قید، وہ بھی تب جب وہ 2 دن بعد اس کا نکاح تھا۔ اس کے حسینے پر دونوں ہاتھ رکھے اسے پیچھے کرتی خود کا توازن برقرار رکھے وہ جلدی سے سیدھی ہوئی تھی اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر پہ لیا تھا۔ سر پر کیا لیا، پورا خود پر لپٹا لیا تھا۔ وہ اس کی حد بندی سے محفوظ ہوا تھا، ایک ایسی کلاس کا بندہ جن کی سوسائٹی میں دوپٹے کا رواج ہی نہیں تھا۔
اس کا محسوس ہونا بنتا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ ٹھٹکا تھا جب اس نے دوپٹے کا حالہ بنا کر اپنے منہ چھپایا تھا، گھونگھٹ وزیر لب بڑبڑایا تھا۔ آپ راستہ دیں گے مسٹر، اپنے لہجے میں تلخی لاتے اسے پیچھے ہونے کا کہا تھا۔ آپ مجھے اس گھونگھٹ تک سمجھیں گی مس؟ اس کی آواز سے کسی بہتے جھرنے کی شور جیسی لگی تھی۔ وہ شاید اس وقت پوری دنیا کی لڑکیوں سے الگ تھی اس کے لیے، یا وہ اسے الگ محسوس کر رہا تھا کسی بے پرواہ جذبے کے تحت۔ آپ سے مطلب، آپ راستہ دیں۔ اس نے اپنا گھونگھٹ سنبھالے اس کے پیچھے سے نکلنا چاہا جب وہ پوری سیڑھیوں کے پاس چوڑا ہو کر کسی شو پیس کی طرح سج کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ چڑی تھی، وہ دیوار کو سامنے دیکھ کر۔ گھونگھٹ، وہ اس کے چڑچڑے لہجے پر لب دانتوں تلے دباتے ہنسی کنٹرول کرتے کہہ رہا تھا۔ ماما نے کہا 2 دن تک چہرہ کسی غیر مرد کو نہیں دکھانا ورنہ روپ نہیں آتا۔ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا تھا، لہجہ ایسا تھا کہ جاؤ بھائی جان چھوڑو، مل گیا تمہیں تمہارے سوال کا جواب۔ روپ تو ویسے ہی ماشاءاللہ بہت ہے تم پر، اس سے زیادہ آیا تو تمہاری خوبصورتی سالم بندے نکلا کرے گی۔ وہ کہکا لگاتے مسکرایا تھا۔ جی وہ اس کی بات سرے سے ہی نہیں سمجھی تھی۔ وہ اس کی نہ سمجھی پر نیٹ کے اورنج دوپٹے سے واضح دیکھتے، اس کے چہرے پر لکھی نہ سمجھی کی تحریر دیکھتا، گہرا سانس لیتا ہنسا تھا۔ ویسے یہ ڈریس پارٹی کی مناسبت سے کچھ عجیب نہیں آئی؟ آپ کیا کسی کی مایوں سے اٹھ کر سیدھا یہاں آئی ہیں؟ وہ اسے بات کرنا چاہ رہا تھا بلا وجہ، مگر وہ چاہتا نہیں تھا کہ وہ اس کے سامنے سے 1 انچ بھی ہٹے۔ آپ انتہائی ڈھیٹ اور اندھے انسان ہیں۔ ہٹے پیچھے۔ آپ کو کیا لگا میں جو بھی پہنوں آپ کے گھر سے تھوڑی چوری کر کے پہنا ہے؟ میرے گھر میں ہوتے ہوئے آپ ایسی ڈریسنگ کر بھی نہیں سکتی، کیونکہ میری ڈریسنگ سینس کافی اچھی ہے۔ اور رہی بات آپ کی پہلی بات کی تو ہاں ڈھیٹ تو میں ہوں، پر اندھا کیسے؟ اس نے بھنوے اچکاتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے کہ چہرے پر سجائے جو بنٹے ہیں ان کا استعمال نہیں کرتے آپ، اس نے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ بنٹے مطلب؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ اوہ ممی ڈیڈی، منتھا نے دل میں کہا، پھر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ بلیک اسٹریچیبل جینز اور ریڈ ٹی شرٹ، اس پر بلیک ہاف سلیو، ماتھے پر بکھرے بال، کھڑی سطویں ناک، برانڈڈ گھڑی کلائی میں۔ سامنے کھڑا شخص اپنی پرسنالٹی سے ہی اسے مہنگا برانڈ لگا تھا۔ طویل لب مسکرائے تھے۔ بنٹے مطلب بجری؟ دل سے ہنسی تھی وہ یہ کہتے ہوئے، اب اس بونگے کو بجری کا نہیں پتا ہوگا، دل میں کہتے محسوس ہوئی تھی۔ بجری؟ وہ پھر سے لفظ دہراتے حیران ہوا تھا۔ بجری لفظ تو اس نے نہ کبھی سنا پڑا۔ احاب کدھر ہو؟ ارسم نے اوپر سے آواز دی تھی۔ آیا؟ اس نے تھوڑا سائڈ پر ہوتے اس کو اوپر کی طرف منہ کر کے جواب دیا تھا۔ بجری مطلب سٹون؟ ممی ڈیڈی بوائے، اس کے پاس سے گزرتی اس کی ناک کھنچی آگے کو دوڑی تھی۔ دوپٹہ اتر کر اس کے گلے میں آیا تھا، پیچھے سے کمر سے تھوڑے اوپر کھلے بال دوڑتے ہوئے دائیں بائیں ہل رہے تھے۔ شرارے کے نیچے پہنی ہیل واضح دکھی تھی، گلابی پاؤں میں مقید۔ وہ اس کی پشت کو دیوانوں کی طرح دیکھنے لگا تھا، اپنی ناک پر اس کا لمس محسوس کرتے۔ اس کے غائب ہوتے ہی وہ ارسم کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے اسے دروازے کی ناپ گنگاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ لاکڈ ہے، ارسم نے منہ بسرتے ہوئے کہا تھا۔ چل دفعہ کر، ہم ارسم سے پوچھ کر دیکھ لیں گے۔ اور کیا دیکھنا ہے؟ احاب کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی ان کو رحم کی آواز آئی تھی۔